जाने क्या मुझसे ये ज़माना चाहता है, जाने क्या मुझसे ये ज़माना चाहता है, मेरा दिल तोड़ कर मुझको हंसाना चाहता है। जाने क्या मुझसे ये ज़माना चाहता है, मेरा दिल तोड़ कर मुझको हंसाना चाहता है। और जाने क्या बात झलकती है मेरी आँखों से, जाने क्या बात झलकती है मेरी आँखों से, कि हर एक शख्स मुझे आज़माना चाहता है। आदाब अर्ज़ है दोस्तों, मैं आपका दोस्त आयतुल्लाह आयत उर्दू लवर्स यूट्यूब चैनल पर आप तमाम दोस्तों का पुरजोश इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में शाद अज़ीम आबादी की एक मशहूर गज़ल की तशरीह करेंगे। आपको मालूम है दोस्तों कि हर साल 2 अशार आते हैं शाद अज़ीम आबादी के यहाँ से तशरीह के लिए इम्तहान में। तो आइए दोस्तों, बग़ैर किसी ताख़ीर के वीडियो का बाज़ाब्ता आगाज़ करते हैं। ये मतला का शेर देखिए दोस्तों कि ढूंढोगे अगर मुल्कों मुल्कों, मिलने को नहीं नायाब हैं हम। और सानी मिसरा को यहाँ से लेंगे कि यहाँ से सानी मिसरा लेंगे कि ताबीर है जिसकी हसरत व गम, ए हम नफ्सो वो ख्वाब हैं हम। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो आप सानी मिसरा देख रहे हैं, इसको कलीमुद्दीन अहमद ने जो एडिट किया है, तो इन्होंने जो है सानी मिसरा को चेंज कर दिया, लेकिन हम लोग इसको कंसिडर करेंगे जो कि पुराना है। तो ढूंढोगे अगर मुल्कों मुल्कों, मिलने को नहीं नायाब है हम। तो सीधी सी बात इसमें कही गई है कि शायर कहता है कि मुल्कों मुल्कों ढूंढोगे तो हम नहीं मिलने के हैं। क्यों भाई? क्योंकि हम नायाब हैं। नायाब, नायाब यानी कि जो नहीं मिलता हो, याब मिलना हुआ, नायाब, और कमयाब जो कि कम मिलता हो, नायाब जो कि नहीं मिलता हो। और क्यों भाई? कि ताबीर है जिसकी हसरत व गम, हम नफ्सो वो ख्वाब हैं हम। तो इस शेर में शायर सीधी सी बात है कि वो अपने बारे में कह रहा है कि अभी मैं ज़िंदा हूँ, अभी मैं हयात से हूँ, तो अभी मेरी कदर करो, मेरी इज़्ज़त करो, मेरी बात सुनो। कदर करो, इज़्ज़त करो का मतलब ये हुआ कि मेरी बात सुनो कि हम क्या कहना चाहते हैं। और फिर क्या होगा कि जब हम नहीं रहेंगे तो क्या होगा कि हमें मुल्कों मुल्कों ढूंढते फिरोगे और हम मिलेंगे नहीं। और ठीक उसी तरह से नहीं मिलेंगे, ठीक उसी तरह से नहीं मिलेंगे कि ताबीर है जिसकी हसरत व गम, ताबीर है जिसकी हसरत व गम, हम नफ्सो वो ख्वाब हैं हम। तो हम एक ऐसे ख्वाब के जैसे हो जाएंगे कि जिसकी ताबीर क्या होगी कि हसरत व गम ही होगी। जब आप हमें ढूंढोगे, हम नहीं मिलेंगे, तो क्या मिलेगा? हसरत और गम मिलेगा। तो वही बात को शायर कह रहा है कि अभी मैं हयात से हूँ, तो आप मेरी कदर करो, मेरी इज़्ज़त करो, मेरी बात सुनो। बस इतनी सी बात है। और ये बड़ा ही मशहूर शेर है, ये हर कोई जानता है। अब दूसरा शेर देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये मुकम्मल गज़ल है, मुकम्मल गज़ल की तशरीह है इसमें। और इस गज़ल की तशरीह में कई ऐसे अशार हैं जिसकी गलत तशरीह की गई है। तो आप मेरी तशरीह को आप फॉलो करिए। इम्तहान में जो मैं तशरीह कर रहा हूँ, अब इस बात को लिखिएगा आप। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि गलत तशरीह किए हैं, और टीचर भी इसमें शामिल हैं। यूट्यूब पर तो जो भी तशरीह है तो वो है ही गलत, बल्कि टीचर भी गलत तशरीह कर रहे हैं। अब क्या करिएगा? बोल दीजिएगा कि हाँ भाई ये गलत है, तो आप उनके दुश्मन हो जाएंगे। तो क्या ज़रूरत है, अब जाने दीजिए। तो अब देखिए इस शेर में, ये दूसरा शेर में कि मैं हैरत व हसरत का मारा, खामोश खड़ा हूँ साहिल पर, दरियाए मोहब्बत कहता है, आ कुछ भी नहीं पायाब हैं हम। तो मैं हैरत व हसरत का मारा, खामोश खड़ा हूँ साहिल पर, दरियाए मोहब्बत कहता है, आ कुछ भी नहीं पायाब हैं हम। तो ये एक मोटिवेशनल शेर है। कैसे मोटिवेशनल शेर है? देखिए, जब हम कोई मुश्किल काम करना चाहते हैं तो हमें क्या लगता है कि हमें ये लगता है कि पता नहीं हमसे होगा या नहीं होगा। हम हैरत में रहते हैं कि और सारे लोग कैसे इस काम को कर लिया। मैं जो है एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा, यहाँ एक मिसाल देना चाहूँगा कि जैसे सिविल सर्विस का इम्तहान बहुत मुश्किल होता है, हर कोई पास नहीं कर पाता है। तो जो नए लर्नर्स आते हैं, जो नए एस्पिरेंट्स होते हैं, वो क्या सोचते हैं कि ये तो बहुत मुश्किल है, कैसे वो लोग पास कर गए। और वो क्या होता है कि हैरत में होते हैं और हसरत में रहते हैं और सोचते रहते हैं कि कैसे मैं पास करूँ इसमें।
اور کیا کہتا ہے کہ دریائے محبت کہتا ہے کچھ بھی نہیں پایاب ہے ہم. تو دریائے محبت یعنی شاعر ایکچولی کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ آپ اگر کوئی مشکل کام ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ کام بہت مشکل ہے، تو اگر آپ وہاں محبت اپنائیں گے اس کام کو کرنے میں، اگر آپ محبت اپنائیں گے تو کیا ہوگا؟ محبت اپنائیں گے تو کیا ہوگا؟ محبت کا دریا کیا کہتا ہے کہ کچھ بھی نہیں پایاب ہے ہم. پایاب مطلب جس کو کہ پیر سے پار کر جائیں، ایسا دریا جس کو کہ پیر سے چل کر کے آپ پار کر جائیں تو وہ پایاب ہو گیا. تو میں حیرت و حسرت کا مارا خاموش کھڑا ہوں ساحل پر، دریائے محبت کہتا ہے کچھ بھی نہیں پایاب ہے ہم. تو ہر مشکل کام میں اگر آپ اس سے عشق ہو جائے گا، اس سے محبت ہو جائے گی، نہیں جنون طاری ہو جائے گا، مجھے تو یہ کرنا ہی کرنا ہے، اینی ہاؤ مجھے کرنا ہی کرنا ہے. وہاں پہ محبت اور عشق کی کیفیت جب آ جائے گی تب کیا ہو جائے گا کہ وہی کام آپ کے لیے آسان ہوگا، بلکہ وہ کام خود کہے گا، وہ منزل خود کہے گی کہ آ جاؤ تم جو ہے مجھے پا لو گے، تم جو ہے میں ایک ایسا محبت کا دریا ہوں کہ تم مجھے پار کر جاؤ گے، تم مجھے اچیو کر لو گے. تو یہ بات اس میں شاعر کہنا چاہ رہا ہے. آگے بڑھتے ہیں دوستو، اس شعر کو دیکھیے. کہہ رہا ہے کہ ہو جائے بکھیڑا پاک کہیں، پاس اپنے بلا لیں بہتر ہے. اب درد جدائی سے ان کی اے بہت بےتاب ہیں ہم. تو پہلا مصرع میں دیکھیے، پہلا مصرع میں شاعر کہہ رہا ہے کہ ہو جائے بکھیڑا. بکھیڑا کیا ہوتا ہے؟ بکھیڑا یعنی کہ الجھن. تو ہو جائے بکھیڑا پاک کہیں، یہاں سے آپ سمجھیے یہاں تک، ہو جائے بکھیڑا پاک کہیں. بکھیڑا پاک ہونا مطلب یہ ہوا کہ الجھن کا سلجھ جانا. بکھیڑا پاک ہو جانا یعنی کہ الجھن کا سلجھ جانا. تو ہو جائے بکھیڑا پاک کہیں، پاس اپنے بلا لیں بہتر ہے. محبوب سے کہہ رہا ہے کہ جو میری الجھن ہے، جو میری کشمکش کی کیفیت ہے، جو میری پریشانی ہے، جو میرا بکھیڑا ہے، یہ پاک ہو جائے گا، یعنی کہ یہ سلجھ جائے گا. کب سلجھے گا؟ جب آپ مجھے اپنے پاس بلا لیں گے. پاس اپنے بلا لیں بہتر ہے. آپ اپنے پاس بلا لیجئے تو میرا سارا بکھیڑا جو ہے پاک ہو جائے گا، یعنی بکھیڑا سلجھ جائے گا، تو یہ بہتر ہوگا. دوسرا مصرع دیکھیے. اب درد جدائی سے ان کی کن کی؟ محبوب کی. اب درد جدائی سے ان کی اے بہت بےتاب ہیں. بےتاب بے چین، مطلب پریشان ہیں ہم. یہ بات اس میں شاعر کہنا چاہ رہا ہے. کم میں تشریح کر رہا ہوں، بس کام کی بات بول رہا ہوں دوستوں. یہ نہیں کہ غیر ضروری آپ کا ہی وقت خراب ہو اور ویڈیو بھی بہت لمبا بنے. دیکھیے اس شعر میں کہہ رہا ہے کہ اے شوق برا اس وہم کا ہو، مکتوب تمام اپنا نہ ہوا. اے شوق برا اس وہم کا، اے شوق برا اس وہم کا ہو، مکتوب تمام اپنا نہ ہوا. وہاں چہرے پہ ان کے خط نکلا، یا بھولے ہوئے القاب ہیں ہم. پہلا مصرع دیکھیے کہ اے شوق برا اس وہم کا. یہ اگر میرے اندر وہم ہے کہ اپنے خود کے شوق سے کہہ رہا ہے شاعر، جو ہے اپنے شوق سے، اپنے تمنا سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے کہ اس وہم کا جو ہے برا ہو کہ مکتوب تمام اپنا نہ ہوا. مکتوب یعنی کہ خطوط تمام اپنا نہ ہوا. اپنا نہیں ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ میں نے جو محبوب کو خط لکھا تو وہ محبوب پر اس خط کا کوئی اثر نہیں ہوا. یہ اگر میرے اندر وہم ہے تو اس وہم کا کیا ہو؟ برا ہو. وہاں چہرے پہ، ثانی مصرع، وہاں چہرے پہ ان کے خط نکلا. چہرے پہ خط نکلنا، خط سمجھتے ہیں آپ؟ بال کا ہونا. جیسے محبوب جب جوان ہوتا ہے تو اس کی کیفیت کو یہاں بتایا گیا ہے کہ وہاں چہرے پہ ان کے خط نکلا. جب محبوب جوان ہو گیا، یعنی چہرے پہ خط نکلنا، مطلب یہ ہوا کہ محبوب جو ہے بالغ ہو جانا، جوان ہو جانا. یاد رکھیے محبوب مذکر ہے، محبوب کوئی لڑکی نہیں کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ بھائی محبوب لڑکی ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے. وہاں چہرے پہ ان کے خط نکلا، بھولے ہوئے یا بھولے ہوئے القاب ہیں ہم. القاب لقب سے القاب ہے، یعنی کہ احترام میں ہم جب کسی کو خط لکھتے ہیں تو
ان کی عزت اور احترام میں جو ہے کچھ ورڈز استعمال کرتے ہیں. تو جب شاعر کہتا ہے کہ جب محبوب جوان ہو گیا، جب محبوب بالغ ہو گیا تو ایسے کنڈیشن میں کیا ہوا کہ ہم بے تکلف ہو گئے. جس طرح سے ہمیں احتراماً ان کو خط لکھتے تھے، ادب سے خط لکھتے تھے، تو اب ذرا سا کیا ہو گیا کہ القاب جو ہے ہمارے، میں القاب لکھنا بند کر دیا ہوں. اب ذرا سا بے تکلفی سے ان کو میں خط لکھ رہا ہوں. اور یہ جو وہم ہے میرا کہ میرا خط ان تک نہیں پہنچ رہا ہے، اور اگر پہنچ بھی رہا ہے تو ان پر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے، تو یہ جو میرے اندر وہم ہے تو اس وہم کا برا ہو. تو یہ بات ہے. اب اس میں دیکھیں دوستوں، کس طرح تڑپتے جی بھر کر یہاں ضعف نے مشقی کس دی ہے. اب یہ شعر دیکھیے، یہاں پہ جو ہے کچھ ایسے ایکسپلین کرنے والے ہیں تو وہ اس کو ضعیف بتاتے ہیں کہ یہ بوڑھا کی کیفیت لیتے ہیں کہ وہ بوڑھا ہے. تو یہ ضعیف نہیں ہے دوست، یہ ضعف ہے. ضعف کہتے ہیں کہ ضعف ہم اس کو کہیں گے کہ جیسے کہ کوئی جیسے گش طاری ہو جانا، بے ہوش ہو جانا، سینس لیس ہو جانا، بے ہوش ہو جانا، تو اس کو ضعف بولتے ہیں. یہ ضعیف نہیں ہے. کئی ٹیچر اس کو ضعیف کر کے وہ ایکسپلین کرتے ہیں، غلط تشریح کرتے ہیں. یہاں دیکھیے، کس طرح تڑپتے جی بھر کر. اب یہاں سے یہاں تک الگ بات ہے. دیکھیے یہ ٹکڑا ہے یہاں سے یہاں تک، یہ یہاں الگ بات ہے، اور اس کو یہاں سے یہ الگ ہے. کس طرح تڑپتے جی بھر کر. شاعر کہہ رہا ہے کہ ہم جی بھر کے کیسے تڑپتے، یا ضعف نے مشقی کس دی ہے. ضعف کہتے ہیں کہ بے ہوشی کو، اور مشقی کس دینا مطلب جو ہوتا ہے جکڑ لینا. مشقی کس دینا یعنی کہ مجھے جکڑ لینا، میرے دونوں ہاتھوں کو اس سختی سے جکڑ لینا. کس نے جکڑا ہے؟ بے ہوشی نے. جب ہم بے ہوش ہو گئے، جب انسان بے ہوش ہوتا ہے تو کئی بار دیکھتے ہیں کہ ہاتھ وغیرہ بالکل وہ ٹائٹ ہو جاتا ہے، اس طرح سے ہو جاتا ہے، بغیر کام کا ہو جاتا ہے. لگتا ہے ایسا کہ جیسے کہ اس کو جکڑ کر کے رکھا گیا، حرکت نہیں ہو پاتا ہے ڈھنگ سے. جب بے ہوش ہوگا انسان تو ظاہر سی بات ہے ان کے جو جسم کے اعضاء ہیں، پیر، ہاتھ وغیرہ، کچھ کام نہیں کرے گا. تو کہہ رہا ہے کہ شاعر کہہ رہا ہے پہلے مصرع میں کہ ہم کس طرح تڑپتے جی بھر کے. ہم تو جی بھر کے تڑپ بھی نہیں سکتے ہیں. کیوں بھائی؟ کیونکہ بے ہوشی نے مجھے بالکل جکڑ کے رکھا ہے. ٹھیک ہے. اب ثانی مصرع دیکھیے. ہو بند اور آتش پر ہو چڑھا. یہاں سے الگ. ہو بند اور آتش پر ہو چڑھا، سیماب بھی وہ سیماب ہیں ہم. تو ہو بند اور آتش پر ہو چڑھا مطلب کوئی برتن ہے اور وہ آگ پر چڑھا ہوا ہے. اور کیا؟ سیماب بھی وہ سیماب ہے. سیماب کہتے ہیں پارا کو سیماب کہتے ہیں. سیماب بھی وہ سیماب ہے. اب یہاں آتش اور سیماب کا اس لیے استعمال ہوا ہے کہ سیماب پارا کی کیفیت یہ ہوتی ہے، پارا کی وہ یہ ہے خوبی، یہ خاصیت یہ ہوتی ہے کہ پاڑا کی کیا خاصیت ہوتی ہے کہ جب آپ اس کو گرم کریں گے تو کیا ہوتا ہے، پاڑا اوپر جاتا ہے. تھرمامیٹر میں دیکھے ہوں گے آپ، جب پاڑا کیا ہوتا ہے، اوپر جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو پاڑا اوپر جاتا ہے، لیکن یہاں کیا کنڈیشن ہے کہ برتن جو ہے جس میں پارا ہے وہ بند ہے. ہو بند اور آتش پر ہو چڑھا، بند ہے اور آگ پر چڑھا ہوا ہے. اب جب آگ پر چڑھا ہوا ہے اس میں پارا ہے، اور آگ جب پارا کو گرم کر رہا ہے تو وہ پارا اوپر اٹھ رہا ہے. لیکن کیا ہو رہا ہے یہاں ڈھکن بند ہے، برتن کا ڈھکن بند ہے، تو وہ اوپر نہیں اٹھ پا رہا ہے. اب جوڑیے اس پہلے مصرع کو دوسرے مصرع سے کہ کس طرح تڑپتے جی بھر کر ہم کس طرح تڑپتے. اور یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ جو ہے ہو بند اور آتش پر ہو چڑھا، سیماب بھی وہ سیماب ہے ہم. تو کس طرح تڑپتے جی بھر کر، یہاں ضعف نے مشقی کس دی ہے کہ اگر بے ہوش نہیں ہوئے ہوتے، بے ہوش ہو کر کے ہم اس طرح سے مشقی نہیں کسا ہوتا، میرا جو ہاتھ وغیرہ ہے یہ سب جکڑا ہوا نہیں ہوتا، تو ہم جی بھر کے تڑپتے. اور یہاں بھی ثانی مصرع میں یہ ایک طرح سے مثال دے کے بتا رہا ہے کہ ہم اگر ڈھکن بند نہیں ہوتا تو پاڑا جو ہے اوپر اٹھتا اپنا، تو ان کا یہ ہوتا. لیکن یہاں تو ٹھیک سے تڑپ بھی نہیں رہا ہے،
ٹھیک سے تڑپنے کا جو ہے موقع بھی نہیں مل رہا ہے۔ تو اسی بات کو شاعر، اسی کیفیت کو اس میں بیان کیا ہے شاعر نے۔ اس شعر میں دیکھیے دوستو، اے شوق پتا کچھ تو ہی بتا، اب تک یہ کرشمہ کچھ نہ کھلا، کچھ نہ کھلا، کھلا ہے کہ اے شوق بتا، اے شوق پتا کچھ تو ہی بتا، یہاں سے ادھر، اے شوق پتا کچھ تو ہی بتا، شوق کو کہہ رہا ہے کہ تو ہی کچھ پتا بتاؤ ہمیں، اب تک یہ کرشمہ کچھ نہ کھلا، اب یہ جو کرشمہ ہے یہ ابھی تک نہیں کھلا ہے۔ تو کون سا کرشمہ بھائی؟ اب ثانی مصرع سے پڑھنے سے پتہ چلے گا کہ ہم میں ہے دل بیتاب نہاں، یا آپ دل بیتاب ہے ہم۔ تو ہم میں ہے دل بیتاب نہاں، نہاں کہتے ہیں کہ اندر ہونا، چھپا ہوا ہونا، نہاں وہ اقبال کا شعر نہیں ہے کہ معلوم کیا کسی کو درد نہاں ہمارا، ہے نا، کہ اقبال کوئی محرم اپنا نہیں جہاں میں، معلوم کیا کسی کو درد نہاں ہمارا، درد نہاں یعنی کہ چھپا ہوا درد۔ تو وہی نہاں یہاں استعمال ہوا ہے کہ ہم میں ہے دل بیتاب نہاں، یہ جو دل بیتاب ہے یہ میرے اندر ہی چھپا ہے، یا آپ دل بیتاب ہیں۔ آپ دل بیتاب ہونا مطلب میرا پورا سراپا، میرا پورا سراپا یعنی سر سے لے کے پیر تک میرا پورا وجود ہی جو ہے بیتاب ہے، یا کہ جو ہے ہم میں ہے دل بیتاب یعنی کہ میرا صرف دل ہی بیتاب ہے، یا کہ میرا پورا سراپا بیتاب ہے۔ تو یہ جو ہے یہ کرشمہ جو ہے ابھی تک نہیں کھلا ہے، اسی لیے شاعر کہہ رہا ہے کہ اے شوق پتا کچھ تو ہی بتا، اب تک یہ کرشمہ کچھ نہ کھلا، ہم میں ہے دل بیتاب نہاں، یا آپ دل بیتاب ہے ہم۔ آگے بڑھتے ہیں دوستو، اس کو دیکھیے، لاکھوں ہی مسافر چلتے ہیں، منزل پہ پہنچتے ہیں دو ایک، لاکھوں ہی مسافر چلتے ہیں، منزل پہ پہنچتے ہیں دو ایک، اے اہل زمانہ قدر کرو، نایاب نہ ہو کمیاب ہے، یہاں دونوں استعمال ہوا، نایاب اور کمیاب۔ تو سیدھی سی بات اس میں شاعر کہہ رہا ہے کہ جب ہم منزل کی طرف بڑھتے ہیں، منزل پانا چاہتے ہیں، منزل پر پہنچنا چاہتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ لاکھوں جو ہے مسافر چلتے ہیں۔ جیسے آپ BPSC کا امتحان دیں گے، لاکھوں 4 لاکھ 5 لاکھ ہر سال امتحان دیتا ہے، تو کیا سارے کو منزل مل جاتی ہے؟ کیا نہیں ملتی ہے۔ اور کہہ رہا ہے کہ اہل زمانہ، اہل زمانہ یعنی زمانہ والے، اہل زبان، زبان والے، تو اہل زمانہ، اے زمانے والے قدر کرو، نایاب نہ ہو کمیاب ہے ہم، یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی ہر کسی کو جو ہے منزل ملتی ہی نہیں ہے، ملتی ہے منزل لیکن کمیاب ہے۔ منزل کیا ہے؟ کمیاب ہے، کم ملتی ہے۔ تو کہہ رہا ہے شاعر کہ لاکھوں ہی مسافر چلتے ہیں، منزل پہ پہنچتے ہیں دو ایک، اے اہل زمانہ قدر کرو، نایاب نہ ہو کمیاب ہے ہم، یعنی شاعر خود کی طرف مخاطب ہو کے بول رہا ہے کہ ہم جیسے لوگ، شاعر شاد عظیم آبادی خود کے طرف مخاطب ہوئے کہہ رہا ہے کہ ہم جیسے لوگ بھلے جو ہے نایاب نہ ہو لیکن کمیاب ضرور ہے، اسی لیے اے اہل زمانہ قدر کرو۔ کیونکہ لاکھوں لوگ منزل پہ پہنچتے ہیں اور بہت کم ہی منزل پر، لاکھوں لوگ جو ہے چلتے ہیں منزل کی طرف اور بہت کم ہی جو ہے منزل کو حاصل کر پاتے ہیں، تو جو منزل کو حاصل کر لیتے ہیں تو آپ ان کی قدر کریے۔ مقطع کا شعر دیکھیے دوستو، مرغان قفس کو پھولوں نے اے شاد یہ کہلا بھیجا ہے، آ جاؤ جو تم کو آنا ہو، ایسے میں ابھی شاداب ہیں ہم۔ ٹھیک ہے، ایسے میں ابھی شاداب ہیں۔ تو مرغان قفس، مرغان یعنی مرغ سے مرغان، چڑیا آپ سمجھیے، چڑیا، تو قفس کہتے ہیں کہ پنجرا کو، تو مرغان قفس یعنی کہ ایسے چڑیا جو کہ پنجرے میں قید ہے، تو ان کو پھولوں نے کیا پیغام بھیجا ہے، کیا کہلا بھیجا ہے، کہ پھول جو ہے یہ پیغام بھیجا ہے جو کہ چڑیا پنجرے میں قید ہے،
تو ان کو یہ پیغام بھیجا ہے کہ آ جاؤ جو تم کو آنا ہو، ایسے میں ایسے میں آ جاؤ، یعنی کہ ابھی آ جاؤ۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ ابھی ہم شاداب ہیں، شاداب ہیں، شگفتہ شاداب، پھول کیا ہوتا ہے؟ شاداب ہوتا ہے، شگفتہ ہوتا ہے۔ تو یہ پھول اور یہ جو چڑیا، یہ تو لفظی بات ہے، شاعر کہنا یہ چاہ رہا ہے، شاعر کا خیال یہ ہے کہ جو ابھی جو ہے آپ کوئی بھی اگر آپ منزل کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ابھی حاصل کر سکتے ہیں۔ ابھی جو ہے ماحول اچھا ہے، ابھی بہار کا موسم ہے، ابھی جو ہے شادابی ہے ہر طرف بہار میں۔ تو آپ جو ہے اگر آپ پنجرے میں قید ہیں تو اگر آپ کو آنا ہے، یعنی کہ کوئی بھی منزل کو آپ اچیو کرنا ہے تو آپ ابھی کر لیجئے۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی شادابی چل رہی ہے، ابھی وقت اچھا ہے، اور آنے والے دنوں میں کیا پتہ کہ بہار کا جو موسم ہے، جو پھول جو شاداب ہے، تو کل کو پھول شاداب نہ رہے، کل کو پھول جو ہے مرجھا جائے۔ تو اب چڑیا کا پھول سے تعلق اس لیے ہے کیونکہ چڑیا پھول پر بیٹھتا ہے، تو یہ ہے۔ تو اس لیے شاعر کہہ رہا ہے کہ مرغان قفس کو پھولوں نے اے شاد یہ کہلا بھیجا ہے کہ آ جاؤ جو تم کو آنا ہو، ایسے میں ابھی ہم شاداب ہیں، ہم شاداب ہیں، تو آپ ابھی آ جاؤ۔ تو ٹھیک ہے دوستو، اور پھر ملتے ہیں کسی اور نئے ویڈیو میں۔ اور دوستو اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں، اور اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیں دوستو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔